अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 14। अपने कमरे से निकलकर बाहर खुले आसमान के नीचे बैठने की ख्वाहिशमंद मैरी कॉमन रूम से गुजरते वक्त ठटक कर रुक गई। ये गोया एक साकित मंजर था। खदीजा बानो सोफे पर बैठी थी, दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे। एकदम बहुत सी कैफियत तारी थी जिसमें सदमा नुमाया था। ऐसी ही हालत मारिया और मैगी की थी। उसकी सवालिया नजरें मैगी की सिमत उठी और फिर मैगी की नजरों के ताकुब में सेंटर टेबल पर वहां एक कार्ड पड़ा था। ओह, तो इस सन्नाटे का बायस ये कार्ड था। ऐसा क्या था इस कार्ड में? उसने झुककर कार्ड उठा लिया और अगले ही पल वो बनचाकी रह गई। उसने बेसाख्ता इन तीनों को देखा। खतीजा बानो बेहद दुखी नजर आ रही थी और मैगी की नजरों में सिर्फ और सिर्फ इल्जाम है। तुम्हारी वजह से। क्या होता अगर तुम मान जाती? तो आज समीउद्दीन की तकरीब वलीमा के कार्ड पर दुल्हन की जगह तुम्हारा नाम होता, और दुल्हन का नाम कार्ड पर दुल्हन का नाम नहीं था। ये दावत मुहियुद्दीन सैगल और अकीला सैगल की तरफ से थी। उनके चहेते पोते की दावत वलीमा की तकरीब सैयद में शिरकत बायस। ओ, मैरी ने पैरों का वजन बदला। उसे हैरत हुई थी या सदमा, यूं अचानक, और वो भी वलीमा यानी शादी हो चुकी, और इन तीनों की नजरें कहती थी, देखा मैरी, कितना नुकसान कर लिया तुमने अपना। कितना शानदार था समीउद्दीन, उससे अच्छा या उस जैसा ही अब कहाँ मिलेगा। मैरी ने कसदन नजरें फेरी। उसने खुद पर काबू पा लिया था। फिर क्या इरादा है? शिरकत करनी है? शिरकत? तुम्हें लगता है मैं शिरकत करनी चाहिए? इसे इस अहमकाना आइडिया पर आद कर गुस्सा आया। हाँ, क्यों नहीं? कितने दिनों बाद किसी शादी का दावतनामा मिला है और कार्ड देखकर ही पता लगता है मेन्यू भी शानदार होगा। कितने दिन हुए देगी बिरयानी खाए, है ना मैगी? उसने बारी बारी सबको देखा। जाना तो पड़ेगा। खतीजा बानो की आवाज मध्यम मगर कतियत से भरपूर थी। हाँ दादी, मैं भी जाऊंगी। वो कार्ड पर दर्ज तारीख पढ़ रही थी। तुम तुम्हारा वहां क्या काम? क्यों? मैं क्यों नहीं? तुम वो लड़की हो जिसने समीउद्दीन को इनकार कर दिया। मैगी ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। हाँ, यही बात, इनकार मैंने किया है, उन्होंने नहीं। सो मैं तो जाऊंगी और सर उठाकर जाऊंगी। दादी, आप मुझे शॉपिंग करवा लाएं। खतीजा बानो ने सर हिला दिया। मारिया ने ठंडा सांस भरा। जब दादी पोती इकट्ठी हो जाती फिर उसकी राय क्या? और कार्ड के मदरजात को पढ़ती मैरी सरसरी नजर आती थी, मगर बाज मंजिलें समुंदर के अंदर भी बर्पा होते हैं। दिल बड़ी गहरी चीज है। वलीमे की तकरीब बहुत शानदार थी। निकाह और रुखसती के अंदर जितनी सादगी और खामोशी थी, वलीमा उसका सरीहन उल्ट था। दो एक्स ब्यूरोक्रेट्स के पोते की दावत वलीमा में क्या क्या ना हो सकता था। मुल्की गैर मुल्की मेहमान खान ग्रामी, सफारतकार, सियासतदान, शायर और मुफक्कर, अखबारात के मालिकान और कैमरामैन्स, शोबस के सितारे। कौन कौन सा शोबा था जिसके लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे? बहुत रिवायती मुगलिया अंदाज की सजावट थी। सबसे अहम बात, मर्द और औरत के लिए अलहदा इंतज़ाम था, जो इनके हुल्का या बाप के लिए अजीब था कि वहाँ तो मॉडर्निज्म के नाम पर बहुत कुछ होने लगा था। सब ने इसे एक नया स्टाइल कहकर सराहा, मगर मुहियुद्दीन ने यह इहतमाम बिलखसूस मुफ्ती अबैदुर रहमान के हवाले से किया था। तकरीब में मजहबी हुल्कों के बेशतर अहम नाम भी मौजूद थे, और मुफ्ती अबैदुर रहमान, उन्होंने तो हुस्नल को यूं खुद से जुदा किया था जैसे जहर खाई टांग को काट देते हैं, जैसे पलक के भाल को झाड़ते हैं, जैसे मुंह फेर लेते हैं, पलट कर न देखने की कसम खाते हैं। मगर फिर वो हुआ जो उनके सामा गुमान से परे की चीज था, जो सबके लिए एक हैरानकुन वाकया था, और वो देखने चले आए कि क्या वाकई। और अब सांस रोकी कैफियत में समीउद्दीन पर नजरें जमाए बैठे थे। उनकी खामोशी को नासाजी तबाह कह दिया गया। मुहियुद्दीन सैगल का बस न चलता था। वो मुफ्ती अबैदुर रहमान के पैर धो धो पीना शुरू कर दें। कैसा करम किया था उन्होंने उन पर। वो हर रोज उन्हें फोन करते, मिन्नत समाजत लिजाजत के साथ एक रोज रो तक पड़े, मगर मुफ्ती साहब का इनकार इकरार में न बदला। लेकिन फिर एक रोज मैंने इस्तिहारा किया था। दरअसल वो निगाहें मिलाए बगैर बोल रहे थे। इसमें मुस्बत जवाब मिला है, बस इसलिए। इन्हें बड़ा जबरदस्त जवाब सूझा। इन्हें बहुत महसूस जवाब मिल गया था, इनकार का भी और फिर इकरार का भी। मुहियुद्दीन झूम झूम गए। हाँ, वाकई इस तरह तो ध्यान ही न गया कि वो बहु अच्छी औरत ढूंढने पर इस्तिहारा करते, तो वाकई अल्लाह की तरफ से ये अच्छाई मुकद्दर कर दी गई थी। वो बार बार यूं ही जोश में घर के मुफ्ती साहब को खुद से लिपटाए जाते थे, और मुफ्ती अबैदुर रहमान गमज़दा थे या सदमा अमेज बेयकीनी का अंसर गालिब था। वो खुद फैसला नहीं कर पा रहे थे। ये सच था, हुस्नल के मुंह पर आइडियल मर्द का तस्करा सुनकर वो दम खुद रह गए थे,
اور کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ایسا مرد، کیونکہ بات عبد المبین کی نہیں تھی، بات تو اس سوچ و خیال کی تھی جو حسن کے دل و دماغ میں راسخ ہو گیا تھا۔ اور ایسے ہی بے بس لمحے میں انہیں محی الدین سہگل کا خیال آیا، جو کسی صورت باز نہیں آتے تھے، اور یہ بھی ایک سچ تھا کہ استخارے میں مثبت جواب ملا تھا۔ اللہ مشورہ دیتا تھا وہ حسن الماولد عبد المنان نواسی مفتی عبید الرحمان کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوتا، لیکن اب وہ سمیع الدین کو دیکھ رہے تھے۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں وہ اتنا خوبصورت مرد تھا کہ مرد ہونے کے باوجود مفتی صاحب اس کی دلکشی کے آگے نظریں جھکانے لگے، اور حسن خوش ہو گئی جب وہ عمرے سے واپسی پر بہت تیزی میں گھر آئی تھی اور کسی سے بھی ملے بغیر واپس چلی گئی تھی، اور پھر صبغہ جو کچھ کہہ رہی تھی تو حسن کو خوش ہونا ہی چاہیے تھا نا۔ سمیع الدین بالکل ویسا مرد تھا جیسا اس نے زیر زبر کے ساتھ بتایا تھا، اور صبغہ نے کہا کہ کچھ لوگ انہیں مبارکباد دینے آئے تھے، سوچوں سے قطعی طور پر چھٹکارا ملا اور ان کے حلقے کے لوگ رش حسد میں مبتلا تھے۔ اتنا بڑا نام اور مفتی عبید الرحمان، ہاں وہ بہت معزز اور معتبر تھے، مگر محی الدین سہگل تو، اور ان کی بیگم عقیلہ سہگل اور ان کا یہ پوتا سمیع الدین، ہم کالج کے زمانے کے دوست ہیں بھائی، مگر اب تو رشتہ داری ہے نا، محی الدین مفتی عبید کو بغل میں لے کر فخر سے بتاتے۔ ایسی ہی محبت سے عقیلہ بیگم شہر کی کریم خواتین سے اپنی سمندن کو متعارف کروا رہی تھیں۔ قیمتی مگر سادہ لباس میں خود کو چادروں سے اچھی طرح لپیٹے بہو کی ماں، مائیاں اور بہنیں، ان کے چہرے سادہ تھے، عاجزی سے بھرپور، وہ پریشان حال بھی لگتی تھیں، شاید اس ماحول کے باعث، ہاں مگر خوبصورتی میں بہت سو سے بہت آگے تھیں۔ مفتی عبید الرحمان کا خاندان خوبصورتی میں نوازا ہوا تھا، مگر وہ جو بہو تھی وہ تو بے مثال تھی، ایک حسن اور دوسری وہ بناؤ سنگھار زیور و لباس۔ انجانے میں وہ سب عقیلہ بیگم نے کہاں سے خریدا تھا؟ عورتیں کبھی حسن کو دیکھتی، کبھی آزائش حسن کو۔ عبیدہ بی بی اور صبغہ ایک جھجک میں تھیں، ایک تفکر تھا، ایک بے یقینی سی، جیسی بھی تھی بیٹی تھی۔ عبیدہ بی بی کا دل امٹ پڑ رہا تھا، وہ سٹیج پر جائیں اور بیٹی کو دیکھے، انہیں اس کے سامنے جانے سے خوف آ رہا تھا، دل چاہ بھی رہا تھا ایسا نہ ہو وہ سب تہس نہس کر دے، اور مفتی عبید بھی حسن کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر اتنی دنیا اکٹھی کی تھی محی الدین نے، وہ تو بس اپنے کنبے کے ساتھ آئے تھے، اور خاص طور پر نراز بہوئیں، پھر عبد المبین اور عبد المتین، ہاں وہ تایا کی مرضی پر کبھی بھی نقطہ اعتراض نہیں عائد کرتے تھے، آج بھی ساتھ تھے۔ اور اس رش میں دلہن کو دیکھنے کی شائق ختیجہ بانو، میگی اور میری تھی، بلکہ میگی کی جائے بلا جو بھی ہو سو، مگر میری اسے دلہن دیکھنی تھی، اسے دلہن لازمی دیکھنی تھی۔ ختیجہ بانو بہت خاموش تھیں، حالانکہ یہاں ان کی اور عقیلہ بیگم کی مشترکہ رشتہ داریاں موجود تھیں، مگر وہ کسی سے مخاطب نہیں ہونا چاہتی تھی، قصداً ایک کو نہ چن کر بیٹھی تھیں۔ آپ سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہیں ختیجہ آپا؟ بلاخر عقیلہ بیگم نے انہیں جا لیا۔ ہاں نہیں تو بہت مبارک ہو، وہ اٹھ کر گلے ملی۔ اور تم کیسی ہو میرو؟ وہ اسے گہری نظر سے دیکھنے لگی۔ میں بہت اچھی ہوں آنٹی، وہ مسکرائی۔ دلہن سے ملے آپ لوگ؟ عقیلہ بیگم کی پہلی نظر جتائی ہوئی، مگر جب ان تینوں کو ایسا سرسری دیکھا تو خود کو سنبھال لیا۔ ہاں وہ کیوں ظاہر کرے کہ انہوں نے اب تک انکار کو سینے سے لگا رکھا ہے، انہیں میرو سے 1000 درجے اچھی لڑکی مل گئی نا؟ جی آنٹی مل لیا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ کی بہو۔ میگی نے بہت تیزی سے گمان سنبھالی، اسے کوئی خواہش نہیں تھی دلہن کو دیکھنے کی، مگر میری کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں دیکھ سکی آنٹی، یہ میگی ہی گئی تھی، اس نے بہن کو بچا بھی لیا، ادھر رش بہت ہے۔ ارے تو یہ کون سا مسئلہ ہے، آؤ میں لے چلتی ہوں، رش تو ختم نہیں ہوگا، میں نے سہگل صاحب سے کہا، لگتا ہے میرے پوتے کا ولیمہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، سارے سیاستدان اکٹھے ہو گئے، کیا حزب اقتدار تو کیا حزب اختلاف۔ عقیلہ بیگم نے خوش دلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک فہمائشی کہکا پڑا، ختیجہ بانو کو بھی مسکرا کر تائید کرنا پڑی، میگی نے البتہ دانت پیسے۔ عقیلہ بیگم منہ سے نہ بھی کہتی تو سارے دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ کیا ہے نا، انسان کہے بغیر جتائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بلا جواز شیخی اور اس میری کی بچی کو نہ جانے کون سی تکلیف ہے دلہن دیکھنے کی، خود نے تو منع کر دیا اب کسی دیوی سے شادی کرے یا پھولن دیوی سے۔ میگی دانت پیستی، پیر پٹختی، اپنے اور دادی کے لیے کھانا نکالنے اٹھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، دلہن کا لفظ کہتے ہی جیسے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ اتنے ماڈرن سمیع الدین نے ولیمہ نہ رکھا، دربار اکبری ترتیب دے دیا، خود جلوہ افروز ہوا ہی نہ تھا۔ ہاں بس لوگوں کو کچھ الگ کر کے چونکا دینے کی عادت بھی ہوتی ہے، اتنے بہت سے کھانے تھے، چناؤ مشکل ہو گیا، اس کے ہاتھ جو لگا نکال کر لے آئی۔ تم ارمان پورا کر کے آ گئی تو اتنا نہ ہوا کہ کھانے نکالنے میں میری مدد کر دیتی؟ تف ہے اس قوم پر، کھانا جینیٹری میں کھلے یا کسی کے سوم میں، لوگ تہذیب بھول جاتے ہیں، چمچ یوں ٹکرا رہے ہیں دادی جیسے میدان جنگ میں تلوار بازی ہو رہی ہو۔
وہ تھکے جلے انداز میں بیٹھ گئی۔ اب بریانی تم خود نکال لاؤ، دیگی بریانی ہوں۔ میگی نے واپس آ کر اسے دیکھا تو منٹ کے اندر سب کچھ کہہ ڈالا۔ ہیلو، میں تم سے کہہ رہی ہوں جاؤ، رش کم ہو گیا ہے۔ وہ ہنوز ٹھس بیٹھی تھی۔ میگی نے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ تب میری نے نظریں اٹھائی اور میگی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میری کی آنکھیں جیسے وہ کوئی بھوت دیکھ آئی تھی۔ میگی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈا اور موم کی طرح پگھلا ہوا تھا۔ غور کرنے پر اس کی کپ کپاہٹ بھی واضح ہو گئی۔ کیا ہوا میری؟ میگی کے لہجے میں تفکر امیز اپنائیت دھڑ آئی۔ میگی نے چونک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے یقینی۔ میری کی آواز میں عجیب سی لرزش تھی اور میگی ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے میری کی آنکھوں میں نمی دیکھی اور اس کا چہرہ فک تھا، مگر کیوں؟ میگی نے گھبرا کر دیکھا۔ سب کھانے میں مگن تھے اور نتیجہ بانوں بھی پلیٹ پکڑے کرسی گھمائے کسی رشتہ دار سے محو گفتگو ہو چکی تھیں، اور میری اسے داوطن اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا لیا تھا۔ میگی نے درزیدہ نظروں سے اطراف کی جانب دیکھا۔ تم سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ انکار تم نے خود کیا تھا میری، تو پھر اس طرح سے رونا، ایسا رد عمل کیوں؟ میگی نے بونچکی آواز میں پوچھا۔ میری نے اپنی حالی نظریں اس پر جما دیں۔ میں اسے کھو دینے کے غم میں نہیں رو رہی میگی، اس نے ٹھٹھرتی آواز میں تیزی سے کہا۔ پھر گرد و پیش کا خیال کر کے اس کی سمت جھکائی۔ پتہ ہے میں اقرار کر بھی لیتی نا تو بھی وہ مجھے نہ ملتا میگی، اس نے میگی کا بازو دبوچ کر کہا۔ یہ لامعنی بات نہیں ہے میگی، وہ لمبا سانس لے کر بولی۔ مسئلہ میری ہاں کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ پہلے ہی حسنل کی دعا قبول کر چکا تھا۔ دعا؟ حسنل؟ میگی نے اس کے جملے میں سے اہم لفظ لے کر دہرائے۔ حسنل تمہاری؟ اس نے سخت ناسمجھی سے میرو کو دیکھا۔ ہاں حسنل، چنڈال چوکڑی چکوڑ کا چوتھا کونا، حلیمہ اریبہ حسنل ماب اور میں میری مارو فیاض۔ میگی کو اس کا ایک لفظ سمجھ نہ آیا، ہاں یہ کہ وہ میری کی دوست کو چنڈال چوکڑی کہتی تھی۔ میگی کا سر کرن کھائے انداز میں سٹیج کی سمت گھوم گیا۔ تو کیا سٹیج پر حسن الماب تھی، سمیع الدین کی دلہن؟ مگر میری کیا کہہ رہی تھی؟ حسنل کی دعا؟ کون سی دعا؟ حسنل نے دعا مانگی تھی کہ اس کی شادی سمیع الدین سے ہو جائے؟ اس نے سخت بے یقینی سے اٹک اٹک کر پوچھا۔ حسنل کیسے جانتی تھی سمیع الدین کو؟ نہیں، میری کا سر نفی میں ہلا۔ سمیع الدین نہیں، موسیٰ بدر الدین۔ اس کے ایک جملے میں ساری داستان سمٹ آئی۔ یہ اور بات تھی، میگی کی سمجھ میں نہ آیا۔ دعائیں ایسے بھی پوری ہوتی ہیں میگی؟ اس کا سوال یقین بے یقینی کی ایسی منزل پر آن کھڑا ہوا تھا جیسے ہاں پار لگا دے گی یا نہ تو اللہ سن لیتے ہیں۔ اسے حسنل کا یقین یاد آنے لگا اور وہ سب باتیں جو وہ کرتی تھی، اور میری بھی اللہ پر یقین رکھتی تھی۔ اللہ واحد لا شریک ہوتا ہے، مگر میری دو خداؤں کو جانتی تھی، ایک جس کا ذکر ہتیجہ بانو کرتی تھی اور دوسرے وہ جس کا ذکر نانا نانی کے گھر ہوتا تھا، اور وہ اللہ کو مانتی تھی ویسے ہی جیسے میں اور آپ، مگر وہ خدا کو بھی مانتی تھی جیسے ماریا۔ تو وہ دونوں ماں بیٹی دنیا کی وہ دو انسان تھیں جو دونوں مذاہب کو مانتی تھیں۔ ایک مسلمان کا گزشتہ مذاہب کو ماننا اور احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے، مگر عمل صرف دین محمدی پر کرنا ہے، یہ شرط اولین اور شرط و آخر ہے۔ مگر یہاں سے آگے داستان میں ایسا الجھاؤ تھا جسے سمیٹنے میں میری کو لگتا تھا عمر بکھر جائے گی، بکھر رہی تھی یا پھر بکھر چکی تھی۔ ہستی مسکراتی شوخ ماہرو فیاض، ماں کی میری اور دادی کی میرو، وہ مارو جس پر حلیمہ کو رش آتا تھا، خوشباش سیدھی سادی زندگی گزارنے والی مارو، مطمئن و بے فکر، اور کسی سے کبھی مارو کو افسردہ نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی فکر میں نہیں دیکھا۔ مارو کی سوچیں منجمد ہو گئیں، سامنے حسنل کی دیوائیں مجسم چلی آ رہی تھیں۔ کب کھانا ختم ہوا، کب ہال کی لائٹس آف ہوئیں اور بیم لائٹ سے ریڈ کارپیٹ پر روشنی کی لکیر بن گئی، اور اس لکیر پر ایک ہاتھ سے اپنے لہنگے کو ذرا سا اٹھائے، دوسرا ہاتھ سمیع الدین کے ہاتھ میں دیے وہ سہج قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ وہ جو آفتاب محشر تھی، اس کی آنکھوں میں ستارے کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے اور ان کی روشنی آنکھ ہیرا ہوتی تھی۔ لباس کا عکس تھا یہ، اس کے آتشی روح کی جلوہ نمائی تھی۔ اس نے پا لیا تھا جو اسے چاہیے تھا، تو خواہش ایسے بھی پوری ہوتی ہے۔ دعائیں۔ اس نے حسن ماب سے نظریں ہٹا کر سمیع الدین المعروف مصطفی بدر الدین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی طمانینت کا ایک جہاں آباد تھا۔ حسنل کی خوشی کی وجہ تو سمجھ میں آتی تھی، جسے اس نے چاہا اس نے پا لیا، پر موسیٰ کیوں اتنا خوش تھا؟ اس کا دل چاہا وہ تیزی سے آگے بڑھے اور پوچھے، اور یہ بھی کہ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ دونوں مووی میکر کی خدایات پر بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اب مارو سے اتنے نزدیک ہو چکے تھے کہ وہ پکار سکتی تھی، چھو بھی سکتی تھی، لیکن فضول ہوتی ہے کوشش۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں یوں مگن تھے جیسے اتنے بڑے پنڈال میں لوگوں کے بیچ نہ چلتے ہوں، کسی مرغزار میں چہل قدمی فرما رہے ہوں جہاں انہیں دیکھنے والی کوئی آنکھ نہ ہو۔ ہاں بس پرندوں کی چہچہاتی اور آبشاروں کی آوازیں اور پھولوں کی خوشبو اور ایک دوسرے کے قدموں سے الجھتے قدم۔
ہجوم میں تنہا ہونے کو دیکھنا ہوتا تو کوئی ماہرو کو دیکھتا، اور ہجوم میں گرد و پیش سے بیگانہ کا پتہ لگانا ہوتا تو کوئی حسن الماب اور موسیٰ کو دیکھ لیتا، اور اتنا کم فاصلہ تھا کہ موسیٰ ماہرو کو دیکھ سکتا تھا اور حسن بھی، مگر وہی ہوا نا، وہ ایک دوسرے میں یوں گم تھے جیسے مور محو رقص ہو تو سب فراموش کر دیتا ہے۔ ماہرو کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ یہ بھلا کس لیے؟ وہ اب حسن کو نہیں دیکھ رہی تھی، اب اس کی نگاہیں موسیٰ کی پشت پر جمی تھیں اور سرچاری اس رخ سے بھی عیاں تھی۔ راستے سے ہٹ جاؤ میری، آؤ ادھر۔ میگی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کسی گوشے میں لے آئی جہاں انہیں کوئی نہ دیکھے، مگر ایک مسئلہ تھا، وہ جہاں بھی کھڑی ہو جاتی انہیں اسٹیج پر کھڑے تصاویر بناتے دلہا دلہن نظر آتے تھے۔ میگی نے شعوراً پشت کر دی، مگر وہ خود کو باز نہ رکھ پا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے میری؟ میگی کے لہجے میں بہن کے لیے محبت اور ہمدردی تھی۔ حسن کی خوشی تو سمجھ میں آتی ہے میگی، مگر یہ موسیٰ کیوں اتنا خوش ہے؟ کیا اس نے بھی اسے دعاؤں میں مانگا تھا؟ اس نے ایک ہی سوال جڑ دیا۔ میگی کی گردن گھوم گئی۔ ہاں، وہ کبوتروں کی جوڑی کی طرح ایک دوسرے میں محو تھے، دونوں اسی سوال پر اٹک گئیں، اور اگر موسیٰ کے آگے یہ سوال رکھ دیا جاتا تو؟ اور اسی حیرت سے محی الدین سہگل کے ہمراہ ان کے بے حد اصرار پر اس جانب آنے والے مفتی عبید الرحمن بھی ان دونوں کو دیکھتے تھے، اور ان کی حیرت سے کہیں زیادہ حیرت عبیدہ بی بی کی تھی اور صبغہ کی اور مائیوں کی، وہ جو ابھی ان کی ٹیبل کے پاس سے ان کی طرف دیکھے بنا گزری تھی۔ اسے ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ بہنوں کو کھوجتی۔ مائیں بیٹیوں کے چہروں پر ایسی ہی تمانیے سوچتی ہیں، دعا کرتی ہیں، تو کہا وہ حسن الماب جس کی سرکشی پر ان کی روح کپ کپا گئی تھی، اور کہاں یہ انہیں لگا تھا اپنی تعلیم و تربیت اور ماحول کا مذاق اڑانے پر اللہ تعالیٰ اسے قطعاً نہیں بخشیں گے اور خوب سزا دیں گے۔ وہ خوش نہیں رہے گی، وہ نشان عبرت رہ جائے گی، مگر اب جو حسن دیکھی وہ تو ایسی تھی جیسی ماں کی دعا جو پوری ہو گئی ہو، اور مفتی عبید الرحمن کو صبغہ کی بات کا یقین آ گیا، شک کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ اسٹیج پر چلیے مولانا، محی الدین نے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ان کے سر نفی میں ہلا۔ وہاں خواتین ہیں، جواز بھی دے دیا، اچھا نہیں لگتا۔ محی الدین فوراً مان گئے، وہ ان پر زور نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ دونوں دور کھڑے ہو کر اسٹیج پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ عقیلہ کے بے حد اصرار پر عبیدہ بی بی اور دیگر اسٹیج پر چلی آئی تھیں۔ کیمرہ مینز اور مووی میکرز کو ہٹا دیا گیا تھا، ان سب کے قدم جھجکے ہوئے تھے، وہ کچھ خواص باختہ دکھائی دیتی تھیں۔ غیر محسوس طریقے سے ان سب نے اپنے دوپٹے ماتھوں سے کھینچ لیے تھے، مقدود بر چہرے ڈھانپ لیے تھے۔ موسیٰ احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ حسن نے اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ ہاں، ولیمہ کی تقریب میں انہیں آنا ہی چاہیے تھا۔ عبیدہ بی بی بھی محتاط ہراساں سی نظر اس پر ٹھہری، اور پل بھر کے ٹکراؤ کے بعد وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ماں کے گلے لگ گئی، اور انہوں نے انہیں بھینچ لیا تھا۔ امی، اس کی آواز سے خوشی یوں چھلکتی تھی جیسے سونے کی پرات پر چاندی کے سکے گرنے لگے۔ اس کی گرفت کی گرمجوشی اس کے حال کی گواہ تھی۔ وہ کتنی خوش تھی، اس روئے زمین میں اس سے بڑھ کر خوش اور کوئی نہیں تھا اس وقت۔ موسیٰ انہیں بیٹھنے کو کہہ رہا تھا، اس کی نظریں اور انداز میں بے پناہ عزت و احترام تھا۔ امی کی نظریں حیا سے مزید جھک گئیں۔ انمتا صبغہ قصداً منہ پھیرے کھڑی تھیں۔ سچ تو یہ تھا، یہ خاندان کا پہلا غیر اور اس طرح کا داماد تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کریں۔ ان سب کی سوچوں سے پڑے حسن نے صبغہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تم موسیٰ سے ملی؟ صبغہ کی نگاہیں بے ساختہ اٹھیں اور فوراً جھک گئیں۔ وہ ذرا سا حمیدہ ہو کر عقیلہ بیگم کی بات سن رہا تھا، ذرا سا سر جھکا کر نظریں مخاطب کے چہرے پر جما کر بغور دیکھتے ہوئے بات سننا اس کا انداز تھا، اور ایسے میں اس کی آنکھوں میں دیکھنا بلکہ اس کی سمت دیکھنا بھی ایک امتحان تھا۔ صبغہ کا دل پتے کی طرح لرزا۔ اس نے فوراً نظریں چکائی تھیں اور سوچا تھا، کچھ عجب نہیں تھا اگر اس کی بہن نے اس شخص کے لیے ہر چیز تہس نہس کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مرنے مارنے پر تل گئی۔ محی الدین سہگل مفتی صاحب کو اسٹیج پر لے آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حسن کی نظریں اور سر جھک گیا۔ شکر اس میں اتنی حیا باقی تھی، انمتا نے سوچا۔ مفتی صاحب نے اپنا ہاتھ حسن کے سر پر رکھ دیا۔ اسی ہاتھ سے انہوں نے حسن کی کلائی کو پکڑا تھا۔ جب وہ نکاح پر راضی نہیں ہو رہی تھی تب اسے پکڑ سے انہوں نے کہا تھا، اب ایک اور لفظ نہیں، سائن کر دو، اور حسن کی ساری سرکشی جاگ ہو گئی تھی۔ بعد میں حسن نے سوچا شاید نانا جان نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا تھا، ورنہ تو وہ کبھی سائن نہ کرتی۔ جا کے وہ عقیلہ بیگم کے ساتھ آئی بیوٹیشن کے ہاتھوں تیار ہوئی، رخصت ہوئی اور سمیع الدین کے کمرے تک پہنچ گئی۔ یا پھر یہ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے خود بخود ہوتا چلا گیا اور ایسے ہی لکھا گیا تھا، ورنہ وہ اور سائن کبھی نہیں۔ مفتی صاحب کو ایک بار پھر سمیع الدین کو گلے لگنا پڑا۔ حسن کے خوش ہونے پر اب کوئی شک نہ تھا۔ جو کچھ صبغہ نے کہا تھا اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر، ہاں وہ یہ چاہتے تھے وہ حسن سے پوچھیں کیا صبغہ سچ کہتی ہے، اور اگر وہ سچ کہتی ہے تو حسن تو پھر عام انسان نہ رہی نا، وہ تو بہت خاص تھی، اور کیسی حیرت کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہوا۔
تو انہیں اب سمیع الدین کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں مولانا پھر بولو، اصل سے سود پیارا ہوتا ہے نا؟ محی الدین کی محبت پاش نظریں موسیٰ اور حسنل پر جمی تھی، خوشی ان کی آواز سے چھلکنی پڑتی تھی۔ سود نہیں کہتے، سود تو حرام ہوتا ہے، ہم غلط مثال کام کرتے ہیں اور پھر اس کی تراویج کرتے ہیں۔ اولاد کو اس کی اولاد کو سمر کہنا چاہیے، حلال کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اولاد تو بہت پاکیزہ چیز ہوتی ہے۔ بے شک محی الدین نے فوراً مان لیا۔ حسنل نے موسیٰ کو دیکھا، وہ بغور دیکھ رہا تھا مفتی صاحب کو، اور یہ نانا جان کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ وہ موسیٰ کے آگے شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا اور اسے دیکھنے سے دل میں کیسی خوشی بڑھتی تھی۔ اسے یکدم اپنی دوستیں یاد آئیں۔ موسیٰ کی قربت نے اسے سد بد بلا دی تھی، ورنہ ایک پیغام ان سب کو بھجوا دیتی کہ آؤ دیکھو ذرا، دیکھو تو۔ اسے تعصف نے گھیر لیا، لیکن خیر وہ جلدی ان سب سے ملنے جائے گی اور انہیں بتائے گی۔ اسٹیج پر شوبز کے متعلق لوگوں کا ایک ریلا چلا آیا۔ عقیلہ مفتی صاحب اور دیگر کو ڈنر کے لیے سجانے والی خصوصی ٹیبل پر لے گئیں۔ وہ سب دلہا دلہن کے ساتھ گروپ فوٹو بنوانا چاہتے تھے۔ موسیٰ کا سیکریٹری ڈھونڈ کر سب کو لے آیا، یہ پکچرز میگزین کو دینی تھی۔ حسنل کا دل بلیاں اچھلنے لگا۔ اسے صرف موسیٰ نہیں ملا تھا، سب کچھ مل گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ چونکیز کی متلاشی نگاہیں بلاخر ناکام ہو گئیں۔ سیکریٹری موسیٰ کو بتا رہا تھا شوبز سے متعلق تمام لوگوں کو وہ اسٹیج پر لے آیا ہے، اور ان سب میں وہ نہیں تھی، وہ شہرزاد احسانی۔ حالانکہ وہ صبح ہی تو ان کے گھر آئی تھی۔ شوبز سے متعلق دوستوں میں وہ پہلی تھی جو حسنل سے ملی تھی اور جسے موسیٰ نے ولیمہ کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی، اور پھر حسنل نے بھی قصداً اصراراً، مگر وہ آئی کیوں نہیں؟ وہ تو اچھی دوست ہونے کی دعوے دار تھی نا۔ اس طرح سے اوندے ہو کر تکیے میں منہ دیے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اس نے اپنے سوجے پپوٹے بدقت کھول کر وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ دونوں سوئیاں 12 پر چڑھی ہوئی تھیں، ایسے ہی جیسے اس کی زندگی میں 12 بج گئے تھے۔ 12 کو لوگ زوال کا ہنسا کہتے ہیں، دن کے 12 یا رات کے 12۔ وہ بہت سوچنے پر بھی فیصلہ نہ کر سکی۔ کھڑکیوں پر سنہری مدھم تار والے مہرون پردے تنے تھے، کوئی در نہیں تھی جس سے وہ پہر کا اندازہ لگاتی۔ اس کا دماغ سن اور منجمد نظریں جیسے دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھیں۔ اس کی یادداشت لوٹنے لگی۔ رات اسے عجیب وحشت نے گھیر لیا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کا دکھتا سر، سوجی آنکھیں، نائٹ بلب کی سفید روشنی بہت مدھم تھی، مگر اسے سامنے اویزا آئینے میں اپنے بکھرے بال اور سوجی آنکھیں دکھائی دینے لگیں۔ اسے خود کو دیکھنے سے گھبراہٹ ہوئی، خوف آیا۔ وہ قبر سے نکلی کوئی لاش لگتی تھی، اور آخر اسے ہوا کیا تھا؟ سائڈ ٹیبل پر نیند کی گولیوں کی کھلی شیشی پڑی تھی، اور کارپٹ پر گلاس اونٹا پڑا تھا۔ کارپٹ کے میرون رنگ نے اسے چونکایا۔ یہ رنگ اسے وحشت زدہ کر رہا تھا، حالانکہ یہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، پر اس وقت دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ اسے آخر ہوا کیا تھا؟ وہ اپنی کن پٹی دبانے لگی۔ باہر فون بج رہا تھا، جیسے کوئی ری ڈائل کے بٹن پر انگلی رکھ کے بھول گیا، اور یہ چنگھاڑتی آواز اعصاب پر بھاری تھی۔ وہ گرتے پڑتے اٹھی۔ اس لاچاری کا عالم تھا کہ چیزوں کا سہارا لیتی دروازے تک پہنچی، پھر دیوار کے سہارے ٹوٹے قدم اٹھاتی فون تک پہنچی، مگر تب تک ہی فون بند ہو گیا۔ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا، پھر فون ہاتھ میں پکڑ کے چہرے کے قریب کر کے نمبر پہچاننے کی کوشش کی، مگر اس کے اعصاب کے لیے اتنا سا کام بھی بڑا مشقت طلب تھا۔ دونوں چیزیں زوردار آواز سے زمین بوس ہو گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے صوفے کی پشت کو تھاما اور اسی سہارے سے صوفے پر بیٹھ کر ہانفنے لگی۔ اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، اور کاش کوئی پردہ سرکا دے، اور باہر اجلا دن نکلا تھا۔ اسے ایک بار پھر روشنی کی خواہش ہونے لگی۔ ملازم بچہ موجود نہیں تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ پکار فضول تھی، وہ گھر میں ہوتا تو ٹی وی چل رہا ہوتا۔ اس نے اپنی ہمت مجتمع کی اور اس بار وہ فریج تک پہنچ گئی۔ اس نے پانی کی بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ پانی بانچوں سے گرتا گریبان کو بھگو رہا تھا، پر اسے پرواہ نہ رہی تھی۔ بوتل منہ سے لگائے ہی اس کی نظریں سینٹرل ٹیبل پر پڑے اخبار پر پڑ گئیں، اور اگلے ہی پل جیسے دماغ کی سن کیفیت اڑ گئی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہی تھی۔ اس کے منجمد احساسات کی برف پگھلنے لگی۔ اس کی یادداشت لوٹ آئی، اسے سب یاد آ گیا۔ وہ بوتل کو پھینک کر گرتی پڑتی اخبار تک پہنچی۔ ہاں، اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ یہ تو موسیٰ تھا، اور ساتھ عروسی آزائش و سنہری لباس میں اس کی دلہن، جسے اس نے ہنی کے نام سے پکارا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا، کل رات اسے مہرون رنگ سے نفرت ہو گئی تھی۔ کل رات وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ کل رات تو نہیں، اس نے اخبار پر درج تاریخ دیکھی، یہ تو 3 دن پہلے کی بات تھی، جب وہ تو 2 راتوں سے مدہوش پڑی تھی گویا۔ اس کی یادداشت پر پڑے پردے سرک گئے، اسے سب یاد آنے لگا۔ بیرونی ملک شوٹنگ تھوڑا ریسٹ اور ریلیکس تو دیتی ہے، مگر ختم کرتے کرتا بندہ گھر کے لیے باقاعدہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ بہت شوق سے جاتی ہوں، لیکن جوش ٹھنڈا ہوتے ہی ہوم سکنس پیدا ہو جاتی ہے، بس گھر بھاگو۔
شہرزاد کریم کلر کی پلین جارجٹ ساڑی میں بے حد فریش اور اپنی عمر سے کافی کم نظر آ رہی تھی۔ اس نے یقیناً ٹریٹمنٹ کروائے تھے۔ ہونٹوں کے گرد لائنز نہیں تھیں اور آنکھیں بھی خوب روشن کھلی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ بین کالر بلاؤز کی جگہ آگے پیچھے سے گہرا گول گلا اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ اس نے گردن سے جڑیوں کو چھپانے کے لیے انجیکشن لگوائے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ موسیٰ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ میں یہاں خود آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اتنے دن سے ملے نہیں تھے۔ میرا دل تم سے اتنی دوری کو کیسے برداشت کر گیا، سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا۔ گھر میں کوئی نہیں؟ خصوصی طور پر وہ تمہارے، اس نے لب بھینچ لیے۔ ملازمہ شیف کی مدد سے بہترین ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے ہمیں ساتھ کھانا کھائے ہوئے نا؟ اکیلے کھانا بہت مشکل لگتا ہے، اسی لیے تم بہت سمارٹ نظر آ رہی ہو۔ کھانا نہیں کھایا ہوگا یا پھر ایکسرسائز وغیرہ؟ کھانا ہی کم کھایا، ہاں بھاگ دوڑ بہت تھی۔ اسکاٹ لینڈ اتنا خوبصورت ہے، اتنی نیچر بیوٹی، بس پیک اپ ہوتے ہی سب بھاگے۔ اتنا پیدل تو شاید ہی کبھی چلے ہوں، صرف میں ہی نہیں، کریو کا ہر بندہ اتنی ہی نئی لک دے رہا ہے۔ شہرزاد مسلسل بولتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ میں ناشتے کے لوازمات چن رہی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں ڈال دیا؟ تم اتنا نہیں کھاتی ہو، موسیٰ نے اسے چھیڑا۔ بالکل زیادہ ڈالا ہے ایکچولی، میں نے 4 کلو وزن کم کیا ہے۔ آدھا کلو اوپر نیچے ہو جائے تو پتہ نہیں چلے گا۔ پر تم کیوں نہیں لے رہے؟ اور مجھے یہاں اوپن لاؤنج میں بیٹھنا عجیب لگ رہا ہے، ہم اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں نا۔ ابھی کوئی آئے گا تمہاری گرینڈ مدر فادر؟ اس نے ساتھ ہی ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ کم آن شہر، وی آر گڈ فرینڈ، ہم سب لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ ریلیکس، موسیٰ نے گلاس میں جوس ڈالا۔ پتہ نہیں رات کیسے گزری، تم کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہاں گھر کا نمبر ملایا تو پتہ لگا صاحب سو رہے ہیں۔ تم نے کب سے 11 بجے سونا شروع کر دیا؟ یا اچھی عادتیں اپنا رہے ہو، جلدی سونا جلدی جاگنا؟ وہ ہنسی۔ کچھ روز ہی ہوئے ہیں۔ موسیٰ کی مسکراہٹ جان لیوا تھی۔ اور یہ انڈا پراٹھا کس کے لیے؟ اتنا سب کچھ میں تو چک بھی نہیں پاؤں گی۔ تم نے کب سے ایسی ڈائٹ لینی شروع کر دی؟ وہ خستہ پراٹھے اور پھولی پیاز والی آملیٹ کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ، موسیٰ نے پلیٹ کو بغور دیکھا، یہ بھی کھانے کے لیے ہے، کوئی نہ کوئی تو کھا ہی لے گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ میرا خیال ہے ایک لقمہ لے لیتی ہوں، زمانے ہوئے اب تو شاید ذائقہ ہی بھول گیا۔ بالکل، موسیٰ نے شانے اچکائے تھے اور پلیٹ سرکا دی۔ تمہارا ڈرامہ کب آن ایئر آئے گا؟ بہت جلد، بہت مزیدار سٹوری ہے، ڈیفینیٹلی سکسیسفل۔ بہت خوش ہو شہر، اور بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ گلاس ہونٹوں سے لگاتا نیند دراز ہو گیا۔ بلو جینز پر سفید بے حد باریک کرتا، پاؤں میں آرام دہ چپل۔ شہرزاد کی نگاہیں اس کے وجود پر ٹک گئیں۔ وہ سوچنے لگی، وہ تو چھٹیاں گزار کر ایک بے حد پرفضا مقام پر گھوم پھر کے اتنی ریلیکس نظر آ رہی ہے۔ اس نے ڈائٹ کا خیال رکھا، سکن ٹریٹمنٹ کروائی، خود پر بے حد توجہ دی تو نتیجے میں ہر جگہ سے تعریف ہو رہی ہے۔ موسیٰ نے خود پر کون سا جادوئی ہاتھ پھروایا ہے؟ وہ خوبصورت ہمیشہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ایک ہمت طلب کام تھا، مگر اب یہ جو محسوس کی جانے والی دل پر پڑنے والی جگمگاہٹ ہے، یہ کہاں سے ملی؟ اس کا بے حد اطمینان اور ایک محسوس کی جانے والی خوشی کس چیز کی مرہوم منت ہے؟ موسیٰ نے اخبار اٹھا لیا تھا۔ شہرزاد کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ وہ درزیدہ نگاہوں سے اس کے بے حد دلکش مرد کو جیسے دل میں اتار رہی تھی، اس کا ایک ایک انداز آنکھوں میں بسا رہی تھی۔ موسیٰ نے کسی خبر کا بقیہ پڑھنے کے لیے پورا اخبار چہرے کے سامنے کھول کر پھیلا لیا۔ شہرزاد چونک کر سیدھی ہوئی، تب اس کی نگاہیں سامنے اٹھیں۔ وہ گمان تھی یا حقیقت؟ شہرزاد نے پلکیں زور زور سے جھپکائیں۔ نہیں، حقیقت دھیمے قدموں سے ریلنگ کو تھامے اتر کر نزدیک ہوتی جا رہی ہے، اور نزدیکی وضاحت تھی اس کے ایک ایک نقش کی، ہر عضو کی، ہر پہلو کی۔ وہ خوبصورت تھی، پری جیسی، دیو ملائک داستانوں کے کردار جیسی۔ اس کے سراپے پر غزل کہی جا سکتی تھی تو کہنے والے کہتے، جو مرضی کہتے، مگر یہ یہاں کیوں تھی؟ سہج سہج قدم اٹھاتی موسیٰ کے صوفے کی پشت پر آ رکی۔ شہرزاد کے بدترین خدشات، اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بمشکل پیالی تپائی پر رکھی اور اس کا دوسرا ہاتھ دل پر دھرا تھا۔ ارے ہنی، آؤ آؤ سامنے۔ موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامی اور اسے گھما کر اپنے سامنے بیٹھنے کی جگہ دی۔ وہ سمٹ کر کچھ جھنپ کر یوں ٹکی جیسے ابھی بھاگ اٹھے گی۔ یہ شہرزاد ہے، میری بیسٹ فرینڈ، اور یہ ہنی ہے، میری بیوی۔ اس لیے بیسٹ خود بخود ہو گئی۔ دل کا زور سے دھڑکنا تکلیف دہ تھا، ناقابل برداشت تھا، یا دل کا بند ہو جانا؟ تیز مہرون امبرائڈری فراک اور دوپٹے پر سنہری نفیس کام بنا ہوا تھا۔ چوڑی دار پجامے کے نیچے اس کے کبوتری پیر سنہری 2 پٹی میں دھمکتے تھے۔ اس کے بال سیدھے لمبے شہد رنگ تھے، بالوں کو ڈائی نہیں کیا گیا تھا۔ گیلے پن کی نمی اور خوشبو ماحول پر حاوی تھی۔ وہ ناشتے کی پکار پر گیلے بال سنوار کر انہیں پشت پر سیدھا چھوڑ بھاگی آئی تھی۔
اس کی دادی ساس نے اس کے لباس اور جیلری کا چناؤ خوب کیا تھا۔ بہت تیز میرون لپسٹک میں اس کے ہونٹوں کا قاتل کٹاؤ نمایاں تھا۔ بہت وزنی اور خوبصورت پرانے زمانے کے بڑے بڑے کٹوروں والے جھمکے کان جن کے وزن سے لٹکے جا رہے تھے۔ آستین کی لمبائی ہاتھ کو چھوئے ہوئے تھی۔ اس کے ناخن بے حد نفاست سے تراشے ہوئے تھے۔ جھمکوں ہی کے ڈیزائن کے بہت پھوٹے کڑے آستین کے اوپر ہی چڑھے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر ٹکی تو موسیٰ نے ہاتھ صوفے کی پشت پر لمبا کر لیا۔ اس کے گیلے بالوں کی نمی اسے اپنے پہلو میں محسوس ہوئی تو اخبار دوسری جانب رکھتے ہوئے اس نے تمام بالوں کو دوسری جانب کندھے پر گرا دیا۔ اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگ، سرخ پڑتے گال اس کے وجود کو آسمانی بنا رہے تھے۔ میں نے اتنا بلش کرتی لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ ذرا سا جھک کر آگے ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جی بھر کے انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے شہرزاد کو اس کی خوبی فخر سے بتائی تھی۔ موسیٰ نے آگے بڑھا کر انڈا اور پراٹھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالے ہوں گے، کھانے کو تو یہ سونگتی نہیں۔ عقیلہ بیگم بولتی چلی آ رہی تھیں۔ وہ شہرزاد کو دیکھ کر بہت دل سے مسکرائی تھیں۔ بہت دنوں بعد نظر آئی خیریت؟ وہ کبھی زندگی میں اس کا حال نہ پوچھتی۔ اس بلا سے تو انہوں نے اپنے سمی کو بچایا تھا، اب یہاں کچھ جتانے کے لیے آئی تھیں۔ شہرزاد کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اس کے جسم سے سارا خون نچڑ گیا تھا۔ وہ سفید لاش کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ بس سب اچانک ہو گیا۔ ہنی کے نانا اور میرے دادا بیسٹ فرینڈ ہیں۔ موسیٰ کی نثار ہوتی نگاہیں بیوی کے چہرے پر تھیں۔ بہت فکر تھی ہمیں بہو کے حوالے سے۔ عقیلہ یوں شامل ہوئی تھی جیسے برسوں کی دوستی ہو۔ کنووں میں بانس ڈال دیے، مگر بس یہ تو اچانک اللہ کا تحفہ بن کر ملی ہمیں۔ ہمیں تو تم نے دیکھا ہوگا حسن الماپ موسیٰ کے ساتھ کافی کام کیا ہے، انفیکٹ خوب دوستی ہے۔ شہرزاد ثانی بھائی حسنل کے نانا سادگی کے قائل تھے اور سمی شادی کو بہت پرسنل میٹر کہتا ہے۔ ہم 5-6 لوگ ہی تھے، ویری کلوز فرینڈز۔ ہاں کل ولیمے میں سب کو انوائٹ کریں گے۔ وہ بہت میٹھے انداز میں مسلسل شہرزاد کے کھلے زخم پر نمک چھڑک رہی تھیں۔ چیخیں روکے تڑپنا نظر نہ آئے۔ شہرزاد کے چہرے کے تاثرات بے حد ٹھٹھرتے ہوئے تھے۔ تمام سرجری انجیکشن ناکام ہو گئے۔ وہ 100 سال کی بڑھیا کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔